नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाया है। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए हैं जिसने हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तख्लीक फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सनाह के बाद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम ताजदार अर्ज़ो समा ताजदार अम्बिया व मुरसला ताजदार बतहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अज़ीज़ सामईन कराम, अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल की वसातत से, रूहानी वज़ाइफ क्लिनिक यूट्यूब चैनल की वसातत से और दीगर फ़र्ज़ंद इस्लाम, सुकून, शिफा और दीगर जितने भी पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी मीडिया के ग्रुप्स हैं उन सब की वसातत से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कहते हैं हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा सैफ़ी मुजद्दी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल पर दुरूद व सलाम के हवाले से बहुत सी वीडियोस देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, जिनमें से सर फहरिस्त दुरूद तुंजीना का अमल है, फिर दुरूद नारिया का है। इसी तरह दीगर जामे कौसर किताब से इक़्तिबास किए हुए और वहाँ से लिए हुए बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स के और बहुत से उलमा व मशाइख के दिए हुए और बतलाए हुए वज़ाइफ और दुरूद व सलाम आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उस पर अमल करते हैं। और बहुत से लोगों को, जिनमें बेशुमार लोग हैं, लाखों कहा जाए तो बेजा ना होगा, लाखों लोगों को दुरूद व सलाम के अमल करने से फ़वाइद हासिल हुए हैं और उसकी आप तफसीलात हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग दुरूद तुंजीना को अब तक देख चुके हैं। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर गिना जाए तो उसकी तादाद गिनने में नहीं आएगी। इतने लोग उससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और उससे फ़वाइद व समरात और उसकी जो है बेनिफिट्स जो हैं वो ले चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम के फ़ैज़ात और फ़ज़ाइल हैं ही इस कदर कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते और उसके मलाइका युसल्लूना अलन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम जो है वो भेजते रहते हैं। कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजते रहेंगे और किस किस टाइम भेजते हैं ये मेंशन नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहा करो, भेजते रहा करो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो ये है कि दुरूद व सलाम कबूल किसका है, किसका कबूल है। मैं भी भेजता हूं, आप भी भेजते हैं, लाखों की और करोड़ों लोग दुरूद व सलाम भेजते हैं, हर मुल्क से भेजते हैं, यूरोप है, एशिया है, कब से लेकर कब तक भेजते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम पर जो काम हुआ है वो अपनी मिसाल आप दलाइलुल खैरात देखिए, आप आब कौसर देखिए, बेशुमार किताबें जिनमें दुरूद व सलाम के हवाले से बात की गई है। करोड़ों नहीं अरबों लोग दुरूद व सलाम पढ़ते और भेजते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कबूल किसका होता है।
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع کوثر، یہ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید شرفہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کی تصنیف ہے۔ حضور شیخ القرآن، آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید شرفہ نے خود اس کو باوضو لکھا، کمپوزر سے بھی کہا کہ اس کو باوضو لکھے، اور پھر جب اس کی اشاعت ہوئی، جب اس کو چھاپنے کا کام ہوا، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی چھاپنے والا عملہ ہے، جو ٹیم ہے، وہ باوضو ہو کر اس کتاب کو چھاپے۔ اور یہ آپ کو غیبی اشارے کے طور پر غیبی اشارہ ہوا، وہ آپ بارہا پیر صاحب کی ویڈیوز میں وہ سنتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب کو کیسے اشارہ ہوا، کون سی ہستیاں تشریف لائیں جنہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب آپ مرتب کریں درود و سلام پر۔ میں نام بھی لیے دیتا ہوں، آپ کے ہی نہیں، میرے ہی نہیں، تمام مشارق و مغارب کے آقا و مولا، مشرق کے بھی آقا، مغرب کے بھی آقا، شمال کے بھی آقا ہیں، جنوب کے بھی آقا ہیں، انبیاء کے بھی آقا ہیں۔ میری مراد حضور نبی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود خواب میں تشریف لا کر اس کتاب کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کئی انبیاء پیر صاحب کے خواب میں تشریف لائے، کئی نفوس قدسیہ خواب میں تشریف لائے جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب لکھنے کا اور درود و سلام پر کام کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ پیر صاحب کو کتاب کا نام بھی بتا دیا، فرمایا جامع کوثر نام رکھنا، یہ وہ کتاب ہے۔ آئیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر، یہ یاد رکھیے یہ پرانا ایڈیشن ہے، اور میں نیا ایڈیشن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جامع کوثر کا، یہ نیا ایڈیشن ہے۔ اسے آپ بذریعہ TCS بذریعہ پارسل بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کروانا چاہیں، بے شک درود و سلام جو لوگ پڑھیں گے اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ نیکیاں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر پیر صاحب لکھتے ہیں کہ درود و سلام کس کا قبول ہے۔ پیر صاحب نے بات شروع کی، فرمایا کہ گستاخ، بے ادب، بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ جنہیں سید دو عالم، ہادی اعظم، راحت انس و جاں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت و شان اور مقام سے بغض و عناد ہے، اور وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے چھوٹی باتیں کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ درود پاک کی قبولیت سے محروم رہتے ہیں۔ پھر فرمایا خوارج، بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ درود پاک پڑھتا ہے مگر مرے ہوئے دل سے پڑھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ مار کر مٹی میں مل گئے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ گروہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو درود پاک پڑھتا تو ہے مگر سڑے ہوئے دل سے۔ یہ مردود، ازلی بدبخت، بد قسمت، بد مذہب، بد عقیدہ درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو برے دل سے۔ ایسے لوگوں کا درود پاک پڑھنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بیگانے اور غیر لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک سنتوں اور افعال مبارک کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ پھر پیر صاحب 94 صفحہ نمبر 94 جامع کوثر پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کا درود و سلام قبول نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اطرت اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل بیت، ان کے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں، بغض و عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، ان لوگوں کا درود و سلام قبول نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو امہات المومنین، جو مومنین کی مائیں ہیں، جن میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ام المومنین، جو ان کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مبارکہ کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کا درود و سلام قبول نہیں ہے، ان کا درود و سلام پڑا ہوا ان کے منہ پر دے مار دیا جائے گا۔ آئیے آپ کو فی زمانہ لیے چلتا ہے۔ قادیانی، مرزائی، بدبخت، ملعون، وہ بھی مردود لوگ ہمیں دکھانے کے لیے، پیر صاحب لکھتے ہیں کہ قادیانی، مرزائی، بدبخت، لعین، ملعون، بد باطن، مردود بھی ظاہری طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر اور ازواج پاک پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اطہار، جن کی صفت و ثنا آیت تطہیر سے روز روشن کی طرح آیا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت و ثنا آیت تطہیر سے روز روشن کی طرح عیاں کر دی ہے، اور یہ بے ایمان ملعون ٹولے والے، یہ قادیانی ملعون، یہ ہمیں دکھانے کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی بے ادبی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی بھی بے ادبی کرتے ہیں، اور ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ ارے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں، ان کی کوئی بے ادبی کرے اور تم سرکار دو عالم پر درود و سلام پڑھو تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ درود و سلام قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات، صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار تو اہل بیت اطہار ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کرنے والا لعین اور مردود ٹولہ، اللہ اکبر، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج تخت، تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے ناپاک اور مذموم منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بھی منکر ہیں۔ اس ٹولے نے تو اپنا من گھڑت خود ساختہ نبی بنا رکھا ہے، کانا مرزا غلام قادیانی کانا، وہ خود ساختہ نبی اسے بنا رکھا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں دکھانے کے لیے، ہم بھولے بھالے مسلمانوں کو، آپ کو، مجھے، ہمیں دکھانے کے لیے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا درود و سلام قبول، بولے تو صحیح، قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پھر ہم اس موضوع کی طرف چلیں کہ درود و سلام قبول کس کا ہے۔ پھر سے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 95 پہ، فرماتے ہیں کہ ایک عاشق رسول، صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ، اہل سنت، اہل جنت، خواہ عمل میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، خواہ عمل میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے متعلق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کسی بھی قسم کا سوء ظن نہ رکھتا ہو، اس کا پڑھا ہوا درود پاک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً منظور ہے، یقیناً مقبول ہے۔ اگرچہ پیر صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ صحیح العقیدہ سے، خوش عقیدہ سے، اہل جنت، اہل سنت سے کسی آدمی سے، کسی شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو درود پاک کی برکت سے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ توحید کامل یہی ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کے ساتھ ساتھ محبوب دو عالم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت کو تسلیم کرتا ہو۔ یہی تو توحید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی وہ
ختم نبوت کے بارے میں بھی وہ یہی عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ سرکار دو عالم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہو. یہی تو توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اعتراف کیا جائے، یہی تو توحید ہے. اور ایک شخص جہالت میں گرفتار رہے، گناہگار رہے، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا باغیچہ مشکبار رہے، دل کا باغیچہ مشکبار رہے، یعنی مہکا ہوا رہے. ایسے شخص کا پڑھا ہوا درود پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. نہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم بھی تھوڑی سی، سادہ لو بندہ، کھیتی باڑی کرنے والا، لیکن دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، سرکار کے اہل بیت کی محبت ہے، سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، تو درود و سلام جب بھی پڑھے گا تو ڈائریکٹ قبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. دوسری جانب ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو علمی بھی کہے لیکن محبت رسول سے خالی ہو، خود کو علمی کہنے والا، علم کی ڈگری ہو اس کے پاس، کالج کی ڈگری ہو اس کے پاس، سکول کی ڈگریاں ہو اس کے پاس، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہو اس کے پاس، لیکن اس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو، اس کا دل صحابہ کرام کی محبت سے خالی ہو. ارے تیرا علم کہاں جائے گا بتاؤ تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مردود ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے تو کیا کیا کہہ رہا ہے. تو پیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو علم و فضل سے مالا مال ہو، ڈگریوں اور سندوں کی اس کے پاس برمار ہو، مگر اس کا دل محبت رسول سے خالی ہو، یا پھر کمالات مصطفی سے کا منکر ہو، وہ شخص درود پاک کی مقبولیت سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. پیر صاحب سرکار پیر صاحب فرماتے ہیں جامع کوثر کے صفحہ نمبر 96 پر، فرماتے ہیں رحمت دو جہاں، وارث کون و مکاں، پیغمبر آخر الزماں، سید مرسلاں، خواجہ بتہا، والی بتہا، جانے جہاں، کائنات محسن کائنات کے محسن انس و جاں، محبوب یزداں، ہادی اعظم، سید اعظم، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک دن میں 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کے دن رات کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. ایک اور مقام پر محبوب خدا حبیب کبریا پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک مخلوق کو حکم فرماتا ہے کہ اس شخص نے میرے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ تحفہ بھیجا ہے، اس شخص کے لیے کثرت کے ساتھ رحمت کی دعائیں کرتے رہو. اللہ اکبر. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، اگر جان عالم سے منہ پھیرا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اگر جان عالم سے منہ نہ پھیرا اور سرکار دو عالم کے در پر پڑا رہا، وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا بھی نام ہوگا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در ہے حقیقت میں خدا کا وہ در ہے، اور جو یہاں نہیں ہے تو اس کی قبولیت وہاں بھی نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم سے جو منہ پھیر لیتا ہے تو اس کے لیے خسارہ خسارہ ہے۔ پیر صاحب صفحہ نمبر 96 پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور سرکار پیر ابو نعمان رضوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معروف کتاب سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین میں رقم تراز ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص محبوب دو جہاں، آقائے دو جہاں، سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منہ پھیر کر اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب چاہے، کس سے منہ پھیرا ہے؟ اس سے منہ پھیرا ہے جو حبیب کبریا ہے، جو ان سے منہ پھیر کر ڈائریکٹ اللہ کا قرب چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انتہا درجے کی ناراضگی اور غضب اور غایت حد درجہ کی دوری اور لعنت کا مستحق حقدار ہے، اور اس کی تمام تر کوششیں ضائع اور بیکار ہیں، اور اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ میں ہے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو دیکھنے والوں، اور اے میرے وہ بھائیوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم پر بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں۔ پیارے کریم آقا حبیب رب قدوس، محبوب رب غفور، حبیب خالق ارض و سما، محبوب رب ودود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعائیں کیا کریں کہ یا الہی تم نے ہم پر اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرما دیا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، لیکن وسیلہ جلیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کریں۔ آئیے حضرت سیدی و مرشدی محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین، پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی الجیلانی، ان کی بارگاہ میں لیے چلوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، طرز میں سنا دوں، ترنم میں سنا دوں، بولیں تو صحیح۔ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اگر اردو میں ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح سے ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، یا حبیب کبریا فریاد ہے، یا حبیب کبریا فریاد ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، خذ یدی۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ سونا میری باں پھڑ لے، سونا میری باں پھڑ لے، سونا میری باں پھڑ لے، خذ یدی خذ یدی
خذ یدی خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جن ولیوں کے در سے یہ عقیدہ ملے، جن اولیاء کے در سے یہ عقیدہ ملے، جن اولیاء کے در سے، جن اللہ والوں کے در سے خوش عقیدگی ملے، جن اللہ والوں کے در سے محبت ملے، ادب رسالت معاب ملے، وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کر دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری عرضوں کو سن لیجئے۔ اننا، بے شک ہم، فی بحر ہم مغرقون، ہم مشکلات میں اور غموں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، تشریف لے آئیے اور ہمارے دامن، ہمارے بازوؤں کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے ہمارے ہاتھوں کو، اور ان ہمیں ڈوبے ہوئے غموں کے سمندروں سے اور مشکلات سے نکال کر ہماری نیا پار لگا دیجئے۔ یہ جن بزرگوں کے در سے یہ عقیدے ملے ان کے درود و سلام قبول ہیں، جو یہ عقیدے کے مالک ہیں درود و سلام ان کے قبول ہیں۔ جو عمل خود رب ذوالجلال فرمائے، اور کیسے فرمائے، تیری اور میری سوچ بھی وہاں نہ جائے، رب فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے کہ میں اور میرے ملائکہ، مومنوں سن لو، میں اور میرے ملائکہ میں اپنے حبیب پر، نبی پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے رہتے ہیں، اور اے مومنوں تم بھی بھیجو۔ اور جو درود و سلام پڑھے اس کو اس درود و سلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت رسول ہو، درود و سلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، درود و سلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہو، درود و سلام تقاضا کرتا ہے کہ اس کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت موجود ہو۔ جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ تے شائی کوئی نہیں، جو بندہ یہ کہے کہ صحابہ تے شائی کوئی نہیں، جو بندہ یہ کہے استغفر اللہ معاذ اللہ امام حسن تے شائی کوئی نہیں، ارے جو بندہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہو تو بتائیے اس کا درود و سلام قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر درود و سلام قبول نہیں ہو سکتا تو بتاؤ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نہیں ہے۔ تو آج سے سن لیجئے کہ درود و تنجینہ کا عمل کیجئے، درود ناریہ کا عمل کیجئے، جون سا مرضی درود و سلام پڑھیے، درود خضری ہے، جون سا مرضی درود و سلام پڑھیں، لیکن عقائد یہ ہوں، پھر درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ پھر اگر دولت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ دولت عطا کر دے گا، پھر اگر مشکلات سے نکلنے کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ مشکلات سے نکال دے گا، مصائب سے نکلنے کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ درود و سلام کی برکت سے مصائب سے نکال دے گا۔ تو پھر چاہے جو بھی حاجت ہو، جو بھی تمنا ہو، جو بھی دعائیں ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مقبول ہو جایا کریں گے۔ مرجائے ہوئے چہروں سے، مرجائے ہوئے دلوں سے درود و سلام نہ پڑھنا کیسی مقبول دعا ہے۔ درود و سلام پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی مقبول دعا ہے کہ جو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ کیوں قبول ہوتی ہے؟ ذرا اس کا نقطہ بھی سن لیجئے، اس کا نقطہ بھی سن لیجئے۔ نقطہ یہ ہے، درود و سلام اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ بندہ کہتا کیا ہے؟ بندہ اللہ سے عرض کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے میرے پروردگار، اے اللہ صلی علی، تو درود پاک بھیج، کس پر؟ علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، درود کا معنی کیا ہے؟ برکت کی دعا کرنا، یہ درود پاک کا معنی ہے۔ تو جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حبیب پروردگار ہے، جو حبیب رب العالمین ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو جو ان کے لیے برکت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ کبھی درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، کسی بھی درود کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے اور دیکھیے اس کے ترجمے میں کیا لکھا ہوگا
کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، تو نے مانگی برکت تو میرے حبیب کے لیے، میرے محبوب کے لیے، تو نے مانگی برکت تو میرے حبیب کی آل کے لیے، تو نے مانگی برکت تو میرے حبیب کے اصحاب کے لیے، تو نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں بڑا غیور ہوں، تو نے میرے حبیب کے لیے مانگا ہے، جا تجھے دو جہانوں کی نعمتیں عطا کرتا ہوں، تو جو جو مانگتا جائے گا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ تو پریشان ہے تو تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تو بدحال ہے تو تجھے خوشحال کر دوں گا، تو مصیبت زدہ ہے تو تجھے خوشحالی عطا کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آئیے درود و سلام کی طرف، آئیے اس در کی طرف جس در کے بارے میں کہا گیا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو پہلے در سرکار دو عالم بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، ان کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں؟ سمجھ لیجئے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ کل قیامت کو تو مانتا پھرے گا تو کہے گا ہاں ہاں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کل مانے گا کہ ہاں محبوب ہے تو کوئی عام محبوب نہیں ہے۔ آج تیرا اور میرا کوئی محبوب ہو، اس کی کوئی انسلٹ کر دے نا تو برا لگتا ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹی بات کہہ دے، اس کے لیے کوئی برا خیال سوچے تو برا لگتا ہے۔ تیرے اور میرے دنیا داروں کے محبوب اتنی قدر والے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کا محبوب ہے اس کی قدر و عزت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے شان و مرتبہ کے لیے سب چھوٹے ہیں۔ آپ کی شان و مرتبہ اتنی ہے کہ آپ شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، خطیب الانبیاء ہیں۔ آپ تو وہ ہستی ہیں، آپ وہ ہستی ہیں تو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گرے، اور اشارہ فرمائے تو سورج واپس مڑ آئے۔ آپ وہ ہستی ہیں، تو اور میں کیا چیز ہیں؟ خود کو بڑا علمی ڈکلیئر کرنے والوں، ڈگریوں کے مالک کہنے والوں، سندوں کے مالک کہنے والوں، ذرا یہ سوچا ہے جن کی باتیں پڑھ کر اگر وہ ارشادات نہ فرماتے تو تجھے شیخ الحدیث کون کہتا؟ وہ ارشادات نہ فرماتے تو تجھے علامہ کون کہتا؟ تجھے فہامہ کون کہتا؟ ان کی باتیں کہہ کر خود کو شہرت پانے والوں، ان کی باتیں کہہ کر شہرت پانے والوں، خود کو ان جیسا اور ان کو خود جیسا کہتے ہو۔ ذرا سوچا بھی ہے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کی بارگاہ میں اللہ رب العزت خود اور اس کے فرشتے، مینشن نہیں فرمایا کتنے فرشتے، سب فرشتے ان کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے، ذرا سوچا بھی ہے؟ تو اگر تم نے ان کے صحابہ کا، ان کے اہل بیت کا اور ان کے مقبول بندوں کا تم نے بے ادبی کی ہے اور گستاخی کی ہے، تو بتاؤ تمہارا درود و سلام قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ٹائم آپ کا بہت لے لیا، اللہ تعالی ہماری یہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ، خوش باطن بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے، اور آپ کے اہل بیت کا، آپ کے صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ زیادہ اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کی اور ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل پیرا ہونے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ اس بات سے اجازت چاہوں گا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔